आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह कभी एक बार फिर अपने नबी का दीदार। अल्लाह ने फरमाया अगर दोबारा दीदार करना है तो आ जाओ सिदरतुल मुंतहा। अब इतने फरिश्ते वहां जमा हो गए कि फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं, बेरी का दरख्त नजर ही नहीं। माँ यगशा से मुराद फरिश्तों का हजूम है। इस कदर फरिश्ते जमा हो गए कि उनका नूर ही नूर है, वो बेरी का दरख्त नजर ही नहीं। हजूर सिदरतुल मुंतहा से आगे चले तो जिब्रील अमीन से पूछा, फरमाया जिब्रील तू तो कभी आगे नहीं गया। और उस मकाम पे जिब्रील ने भी हाथ जोड़ दिए, लो दोनों तो अनमिनार। हजूर मैं नाखुन के पोरे के बराबर भी आगे जाऊं तो जल के राख। हजूर ने फरमाया तू कभी आगे नहीं गया, मैं आज जा रहा हूं। अगर कोई खास अर्ज हो जो अल्लाह के दरबार में करना चाहता है तो मुझे बता, मैं तेरी वो आरजू अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा। अब सुने जिब्रील ने क्या आरजू की। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरी ये आरजू है कयामत के दिन जब आपके उम्मती पुरसरात पे चढ़े और गुनाहगारों के कदम लर्जने लगे, करीब हो कि वो दोजख में गिर जाएं, तो या रसूलल्लाह उस वक्त अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे, मैं आपके गुनाहगार उम्मतियों को अपने नूरानी परों में, मैं उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दूं, उन्हें उठा के जन्नत के दरवाजे तक। ये आरज़ू जिब्रील ने क्यों की? इसलिए कि जिब्रील जानते थे हजूर को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है। तो जो हजूर की उम्मत से मोहब्बत करता है हजूर उससे भी मोहब्बत है। हजूर को अपनी उम्मत बड़ी प्यारी है। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, सूरह तौबा में है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। दिल थाम के बताएं, जो नबी पत्थर मारने वालों को दुआएं देता है वो दुरूद पढ़ने वालों को क्या कहता है? आप नहीं समझे मैंने क्या कहा। जो नबी पत्थर मारने वालों को दुआएं देते हैं वो अपना कलमा पढ़ने वालों को क्या कुछ देते हैं। जो दुश्मनों के लिए चादरें बिछा देते हैं वो अपने गुलामों पर कितनी करम नवाजियां करते हैं। तो जिब्रील अमीन जानते थे अगर हजूर की नजर में मंजूर होना है तो हजूर की उम्मत की खिदमत में लग जाओ। ये नुक्ता मैं इसलिए भी बयान कर रहा हूँ, कामिल मोमिन वो है जिसका किसी मोहम्मदी से इख्तिलाफ नहीं। जो हजूर का गुलाम है उससे मेरी दुश्मनी, हजूर के गुलाम से मैं क्यों दुश्मनी। और अजीब इत्तेफाक है कि आज हम अपने मुसलमान भाइयों से दुश्मनी। जो हजूर का गुलाम है मेरी उससे कोई दुश्मनी, क्योंकि हजूर को अपनी सारी उम्मत प्यारी है। जो सही उल अकीदा है, जो हजूर का आशिक है, जो हजूर का गुलाम है, मेरी उससे कोई दुश्मनी। हजूर की उम्मत की खिदमत करें, हजूर आप पे राजी हो जाए। जिब्रील अमीन ने अपनी ख्वाहिश बयान की और फिर जिब्रील को सिदरा पे छोड़ के हजूर आगे चले। तीसरा मरहला है मेराज। जमीन से हजूर चले हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमान। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल में है। सिदरतुल मुंतहा तक कितने साल लग जाएंगे जी? कितने आसमान हैं? एक आसमान से दूसरे आसमान तक 700 साल। सिदरतुल मुंतहा तक कितने साल लग जाएंगे? माशाअल्लाह साहब 4000 साल लगेंगे कि 7 आसमान है और फिर 7वें आसमान से सिदरा तक भी 500 साल। 3500 साल तो वे 7 आसमानों के, तो 500 साल फिर आगे लगेंगे सिदरतुल मुंतहा। 4000 साल, ये बहुत बड़ा फासला। 4000 साल अगर रूह अपनी रफ्तार से सफर करती रहे तो 4000 साल। इस कदर तवील फासला हजूर ने अपने जिस्म मुबारक के साथ तय कर। लेकिन अगली बात तवज्जो से सुने, ये जो सिदरा से आगे सफर शुरू किया है ये पिछले सफर से ज्यादा भी है और दुश्वार गुजार। सिदरातुल मुंतहा से पीछे हजूर ने जो फासला तय किया वो थोड़ा है, सिदरा से आगे जो फासला तय किया वो ज्यादा है।
حضور کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور امام بہقی نے اس کو نقل کی۔ امام بہقی جو ہے یہ ستہ کے مصنفین میں سے، پوری امت نے ان پر اعتماد کیا۔ امام بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ پر سب سے بڑی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا آیت الکرسی۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت۔ اس میں کرسی کا ذکر ہے، واسعہ کرسی السماوات والارض۔ تو حضور نے کرسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین، ساری یہ کائنات کرسی کے سامنے اس طرح ہے جس طرح صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، بہت بڑے صحرا میں جس طرح ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، چھوٹی سی انگوٹھی جو انگلی میں آتی، جس طرح صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی چھوٹی سی نظر آتی ہے، اس طرح کرسی کے سامنے جو اللہ کی کرسی ہے، اس سے مراد اس طرح کی کرسی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بادشاہ جس نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا، یا کرسی سے مراد جو مراد الہی ہے اس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، جو اس لفظ سے مراد الہی ہے یا جو منشا کلام مصطفی ہے۔ حضور نے فرمایا کرسی کے سامنے ساری کائنات اس طرح ہے جس طرح چھوٹی سی انگوٹھی صحرا میں پڑی ہے، اور پھر فرمایا یہ کرسی بہت بڑی ہے لیکن عرش کے سامنے یہ کرسی بھی اس طرح ہے جس طرح صحرا میں چھوٹی سی انگوٹھی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ عرش کتنا بڑا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی عقائد پر بڑی مشہور کتاب ہے عقائد نسبی، شرح عقائد نسبی میں ہے کہ ہم نے عرش کا نام سنا ہے لیکن ہم عرش کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ عرش کتنا بڑا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اسے ہم اپنی عقل سے نہیں مان سکتے، سمجھ سکتے، جان سکتے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ عرش ہے اور بڑی وسعتوں والا۔ سدرا سے آگے حضور نے جو سفر شروع کیا وہ پچھلے سفر سے لمبا بھی ہے اور دشوار گزار بھی۔ ابتدان حضور رف رف پہ بیٹھے، یہ سبز رنگ کا ایک تخت تھا، کچھ بلندی پہ جا کے رف رف بھی رک گیا اور حضور تنہا اکیلے مقام نور میں داخل ہوئے۔ جب حضور مقام نور میں داخل ہوئے تو یہ حضور کی معراج شروع ہوئی۔ پیچھے حضور کائنات کو معراج کرواتے ہوئے آئے، آگے حضور کی معراج شروع ہوئی۔ اور حضور کی معراج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے پردے ہیں، ان پردوں سے حضور گزرے ہیں۔ جس پردے سے حضور گزرتے ہیں اس کا رنگ حضور کی ذات پہ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کریم، اللہ کریم ہے، تو وہاں ایک پردہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک، اس کی حیثیت کیفیت کیا ہے یہ بھی ہم نہیں عقل سے سمجھ سکتے لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب اس پردے سے حضور گزرے تو کریمیت کا رنگ چڑھا اور حضور کریم بن گئے۔ اللہ بھی کریم ہے اور حضور بھی کریم ہے۔ اللہ کا نام ہے رحیم، وہاں رحیمیت کا پردہ ہے، حضور اس سے گزرے، رحیمیت کا رنگ چڑھا، حضور بھی رحیم بن گئے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ حضور کے لیے بولا ہے سورہ توبہ میں، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم، پر فرق یہ ہے اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، حضور رحیم ہے تو اللہ کے بنانے کی وجہ سے۔ حضور کے پاس جو رحمتیں ہیں وہ اللہ نے عطا کی، یہ فرق پیش نظر۔ حضور کی اللہ کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ اسماء و صفات کے پردوں سے حضور گزر رہے ہیں، ہر پردے کا رنگ حضور پہ چڑھ رہا ہے۔ یہ معراج کی خاص کیفیت۔ پردہ رافت سے گزرے، شفقت کا رنگ چڑھا، حضور رؤوف بن گئے۔ پردہ رحیمیت سے گزرے، رحمت کا رنگ چڑھا، حضور رحیم بن گئے۔ پردہ کریمیت سے گزرے،
کرم کا رنگ چڑھا، حضور کریم بن گئے، پردہ جوادیت سے گزرے، جود و سخا کا رنگ چڑھا، حضور جواد بن گئے، پردہ غفاریت سے گزرے، بخشش کا رنگ چڑھا، حضور غفار بن گئے، پردہ ستاریت سے گزرے، پردہ قدیریت سے گزرے، جس پردے سے گزر رہے ہیں اس کا رنگ چڑھ رہا ہے، اور اسماء و صفات کے پردوں سے گزر کے جب کعبہ کوسین کی عظمتوں تک پہنچے تو حریم کبریا سے صدا آئی، اے فرش زمین سے عرش بری پہ آنے والے محبوب، تیرے ظاہر و باطن پہ میرا رنگ چڑھ چکا ہے، تیری آنکھوں پہ بھی میرا رنگ چڑھ چکا ہے، تیرے دل پہ بھی میرا رنگ چڑھ چکا ہے، آجا اب کعبہ کوسین کی خلوتوں میں، دنا فقا دلہ فکانا کعبہ کوسین او ادنا، دنا مصطفیٰ قریب ہوئے، فقا دلہ پھر خدا اپنی شان کے مطابق قریب ہوا، دنا قرب صفات ہوا، فتح دلہ پھر قرب ذات ہوا، فکانا کعبہ کوسین او ادنا، پھر کہا حق نے پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ ما زاغ البصر وما طغى، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا، نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ چندھائی، اور نہ حد سے بڑی۔ دیکھنے میں یہ دو عیب ہو سکتے ہیں، یا تو آدمی دیکھ نہ سکے اور نظر پھیر لے، یا پھر حد سے بڑھ کے بے ادبی کے ساتھ دیکھے۔ حضور کے دیکھنے میں یہ دونوں عیب نہیں۔ عام طور پر حسین منظر دیکھ کے دیکھنے والے کو مزہ آتا ہے، منظر کو نہیں آتا۔ بلا تشبیہ و بلا تفصیل، معراج کی رات اللہ نے اپنا دیدار کروایا تو دیدار کرنے والے کی تعریف کی، اے دیدار کرنے والے تو نے دیدار کرنے کا حق کر، نہ آنکھ چندھائی اور نہ حد سے بڑی، ما زاغ البصر وما طغى۔ دوسرے مقام پر فرمایا ما کسب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق۔ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین انداز میں دیکھا۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے آخرت میں سارے مومن اللہ کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ وہ پاس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کس محفل میں ایشیا سے زینت القرآ فقر اہل سنت حضرت مولانا طاہر اشفاق صاحب بیٹھے، اگر میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ رہا تو یہ میری اصلاح کر دیں۔ یہ قرآن مجید میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن مومنوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے پتا چلا آخرت میں تو سب کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کی خصوصیت یہ ہے حضور نے دنیا میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ دیدار خدا بندی اگر ممکن ہی نہیں تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے الی ربہا ناظرہ؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا رہا ہو، جب تک ان کی سانس چلتی رہی وہ یہی کہتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ ان کی سانس ٹوٹی ہے لیکن انہوں نے یہ بیان نہیں ختم کیا، کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو، میرا عقیدہ یہ ہے حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے بھی فرمایا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کا حوالہ دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور اس دن اپنے حجرے میں ہی تھے، حضور کا جسم مفقود نہیں ہوا اور حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ ام المومنین یہ نہیں فرما سکتی اس لیے کہ حضرت ام المومنین تو اس وقت حضور کے نکاح میں نہیں، وہ تو حضور کے گھر میں نہیں تھی۔
وہ تو اس وقت 4 سال کی بچی ہیں ابھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی، میکے میں تھی، ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، حضور کی زوجیت میں نہیں آئی۔ اس لیے جلیل القدر صحابہ کرام نے جو عقیدہ رکھا ہے وہی آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت ام المومنین کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ حضرت ام المومنین تک ثابت نہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو جلیل القدر اسلاف کا عقیدہ ہے۔ حضور نے اللہ کی شان کے مطابق جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح اپنے رب کا دیتا ہے۔ اور یہ جو قرب ہوا ہے یہ بھی ایسا نہیں کہ ادھر سے خدا آیا ہے ادھر سے حضور گئے ہیں، اللہ جہتوں سے پاک، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ قرب بھی اللہ کی شان کے لائق، اس کو بھی ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، یہ جہتوں اور سمتوں کا قرب نہیں۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بیکاری آیا مانگنے کے لیے، مجھے کہنے لگا بھیک دو، میرے قریب کھڑا ہے، میں نے اس کو بھیک نہیں دی، وہ خالی چلا گیا۔ اب اس کا جسم تو میرے قریب ہے، میرا جسم اس کے قریب ہے، لیکن میری شفقت اس کے قریب ہے۔ اگر میری شفقت یا محبت اس کے قریب ہوتی تو میں اس کو بھیک دے دیتا۔ میرا جسم اس کے قریب ہے پر میری شفقت اس کے قریب۔ قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں حبیب کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اللہ سب کے قریب ہے، مسلمان ہو یا کافر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو یہ کیوں کہا کہ اللہ محسنین کے قریب ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کی ذات سب کے قریب ہے، اللہ کی رحمت محسنین، اللہ کی ذات سب کے قریب ہے، اللہ کی شفقت کسی کسی کے، اللہ کی رحمت کسی کسی کے قریب ہے۔ تنافت اللہ، معراج کی رات اللہ کی ذات بھی حضور کے قریب ہے، اللہ کی صفات بھی حضور کے قریب ہے۔ یہ ذات کے قرب اور صفات کے قرب میں جو فرق ہے، اگر وہ ایک والی مثال آپ کے ذہن میں رہے تو ذات اور صفات کے قرب میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کی مثالوں سے پاک ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دی۔ معراج کی رات اللہ کی ذات بھی قریب، اللہ کی صفات بھی قریب۔ اس مقام پہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے وحی کی اپنے بندہ کامل کی طرف جو وحی، کون سی وحی کی؟ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز ایک روایت بیان کیا کرتے تھے، وہ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے؟ حضور نے 2 مٹھیاں باندھی اور اللہ کے دربار میں پوچھا یا اللہ میں 2 مٹھیوں میں 2 تحفے لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ مٹھیاں کھولو، ان 2 مٹھیوں میں کون سے 2 تحفے؟ حالانکہ رب جانتا ہے، علم رکھتا ہے، پر اظہار مقصود ہے محبوب کی زبان سے۔ حضور نے دائیں مٹھی کھولی، عرض کیا یا اللہ قیامت تک میرے امتی جو نیکیاں کریں گے وہ میں اپنے تصرف سے اپنے ہاتھ پہ اٹھاؤں۔ محبوب بائیں مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے دوسری ہتھیلی بھی کھول دی، یا اللہ امت کے گناہ اٹھا کر۔ اب دونوں ہاتھ یوں پھیل گئے جیسے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں امت کی نیکیاں، بائیں ہاتھ میں امت کے گناہ۔ نیکیاں اس لائق نہیں کہ انہیں قبول کیا جائے کہ تیری شان معبودیت بڑی بلند ہے، اور گناہ اس لائق نہیں کہ انہیں بخشا جائے، پر مولا یہ نہ دیکھ کہ گناہ کتنے بڑے ہیں، یہ دیکھ کس کا ہاتھ اٹھا کے لایا۔ میرے پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر لے اور میری امت کے گناہگاروں کو بخشش عطا فرما۔ حریم کبریا سے جواب آیا میرے محبوب ہمیں نہ نیکیوں سے غرض ہے نہ گناہوں سے مطلب ہے، ہمیں تو اپنے محبوب کی رضا سے غرض ہے۔ محبوب جس طرح تو راضی ہے اسی طرح تیرا رب راضی ہے۔ امت کے گناہگاروں کو رب نے بخشش عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کی۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو تو کچھ یاد رہتے، اور کسی کا دھیان آتا ہے اللہ کا دیدار ہو رہا۔ حضرت موسیٰ سے نہ پوچھے،
حضرت موسیٰ کو صفاتی تجلی کہاں سے نظر آیا؟ 70 آدمی مارے گے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گئے۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ پر اس حبیب کی شان دیکھیں، امت سے محبت کرنے والے محبوب کی شان دیکھیں، امت پر شفقت کرنے والے غمخوار آقا کی شان دیکھیں۔ اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، امت کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ دیدار خدا بندی میں بھی امت کو یاد رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا۔ اگر غریب سخی کو یاد کرے تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے سخی کسی منگتے کو غلام آقا کو یاد کرے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے آقا اپنے غلام کو یاد رکھے۔ معراج کی رات حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، دوسروں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ حضور عرش پہ جا کے بھی، کعبہ قوسین کی خلوتوں میں، ادنا کی خلوتوں میں جا کے بھی اپنی ذات میں گم نہیں ہوئے، امت کو یاد رکھا۔ بعض لوگ کو اپنی ذات کا ہی خیال ہوتا ہے، دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اور حضور اللہ کے دیدار کے وقت امت کو بھولے نہیں، امت کو یاد رکھا ہے، امت کے لیے بخشش مانگی ہے۔ آپ پھل والی دکان پہ جائیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ آم کس طرح لگائے، وہ قیمت بتاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 2 کلو دے دو، پر کوئی گندا دانہ نہ ڈال دو۔ وہ انگلیوں میں گھما پھرا کے کوئی گندا دانہ رکھنا چاہتا ہے، آپ وہ گندا داغی دانہ اٹھا کے باہر رکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے سودے میں کوئی گندا دانہ نہ رکھو۔ میں نے پیسے پورے دینے ہیں، میں اپنے سودے میں کوئی گندا دانہ کیسے برداشت کروں؟ یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم اپنے سودے میں ایک گندا دانہ برداشت نہیں کرتے۔ ذرا اس حبیب کی شان دیکھیں جو معراج کی رات عرض کرتے ہیں الصالحون لک والطالحون لی، مولا جو ستھرے ستھرے ہیں وہ سارے تو رکھ لے، جو گندے گندے ہیں وہ سارے میرے دامن۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت۔ عادت کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کبھی کبھی یاد کرو، بلکہ حضور کو ہمیشہ یاد کرو، عادت بنا لو حضور کا ذکر۔ امام الانبیاء نے ہمیں یاد رکھا اور عرش پہ جا کے، کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کے، او ادنا کی خلوتوں میں جا کے ہمیں یاد کیا۔ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو ہمیں حضور کی یاد سے دور کرتے ہیں، یا وہ مصروفیات کس قدر بھیانک ہیں جو ہمیں حضور کی یاد سے دور کریں۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے اثر ماں مارا سے ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہو گیا ہوں، اس دور میں مصروفیات بڑی بڑھ گئی ہیں، اور ان مصروفیات نے ایک بہت بڑا ظلم میرے اوپر یہ کیا ہے کہ مجھے اپنے نبی کے حسن سے دور کر دیا۔ اثر ماں مارا سے ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اپنے آقا کو یاد رکھیں، حضور پہ درود پڑھے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی ساری زندگی میں حسن اور وقار آتی ہے۔ معراج کی رات حضور نے اللہ کے دربار میں اپنی امت کے لیے بخشش کا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قبولیت کی سند عطا فرمائی۔ میں نے پچھلی گفتگو میں، پچھلے مراحل میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ کے دربار میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے میں آپ کی امتیوں کے پیروں تلے نورانی پر بچھاؤں اور پل صراط سے گزاروں۔ تو اس مقام پہ خاص خلوت میں جا کے حضور نے عرض کیا یا اللہ جبریل کے بارے میں کیا حکم؟ وہ جو جبریل نے مجھے عرضی دے کے بھیجی ہے وہ قبول ہے یا نہیں؟ یا اللہ جبریل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جبریل کی آرزو مجھے پسند ہے، جبریل نے جو آرزو کی ہے وہ مجھے پسند ہے۔ محبوب جاؤ جبریل سے کہہ دو جبریل آپ کے امتیوں کے پیروں تلے پر بچھائے گا، اور کس کے پیروں تلے پر بچھائے گا؟ جس کے سینے میں آپ کی محبت۔ حوالہ دے رہا ہوں، خود نہیں بات کر رہا، بخاری شریف کے شارح امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں لکھا
अल-मवाहिबुल दुनिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब जिब्रील अमीन उसके पैरों तले अपने पर बिछाएंगे, उसे उठाएंगे जिसके दिल में आपकी मोहब्बत की, मोहम्मद से वफा हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। फिर अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। रास्ते में हजरत मूसा खड़े हैं, 9 दफा हजूर गए और आए, 45 माफ हो गए और 5 रह गए। 5 नमाजों का तोहफा लेके हजूर तशरीफ लाए। आज इस महफिल मेराजुल नबी में जहां मैंने फजाइल बयान किए, जहां मैंने अजमत के निकात बयान किए, वहां आए महफिल खत्म करने से पहले ये इरादा करें कि गुज़श्ता जिंदगी जो गफलत में गुजरी वो गुजर गई, पर आइंदा जिंदगी हजूर की मोहब्बत में गुजरी। आइंदा जिंदगी पंजगाना नमाज बाकायदगी से अदा करें। चंद दोस्तों ने इंशाअल्लाह कहा है, बाकियों को मैंने देखा उन्होंने जोर से होंठ बंद कर लिए कि इंशाअल्लाह निकल ही न जाए। परेशान हो गए हैं कि कहीं नमाज का वादा न करना पड़ जाए। अगर नमाज का मौजू होता और मैं नमाज के फजाइल बयान करता तो फिर आंखें खुलती कि नमाज कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। नमाज के लिए बुलावा है अजान, तो अजान में एक दावत है हैया अलल फलाह। ये फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी, 2 जहानों की कामयाबी। अल्लाह बुला रहा है आओ कामयाबी की तरफ। किस तरफ आओ? कामयाबी की तरफ। अब जो आ जाए अल्लाह उसे कामयाबी देगा या नहीं? बुलाया किस दावत पे जा रहा है? आओ कामयाबी की। हदीस का एक तालिब इल्म गया रावी हदीस के घर हदीस सुनने के लिए। पता चला वो तो बाहर गया अपना घोड़ा पकड़ने के लिए खेतों में, वो तालिब इल्म भी उधर चला गया। देखा वो जो रावी हदीस है वो घोड़े को पकड़ने के लिए एक तरीका अख्तियार करते हैं कि कमीज का दामन उसके कोने मिला के जोड़ते हैं और उसमें हाथ फेरते हैं, घोड़े को धोखा देते हैं कि शायद मालिक चने लेके आ रहा है, और आवाज भी निकालते हैं घोड़ा करीब आ गया शायद मेरा मालिक चने लेके आया। पर जब घोड़ा करीब हुआ उन्होंने कमीज का दामन छोड़ दिया, घोड़े को पकड़ लिया। तालिब इल्म ने ये मंजर देखा तो पीछे चला। उस रावी ने आवाज दी, कहा क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो मुझको मिले बगैर? उस तालिब इल्म ने कहा आया था हदीस सुनने, और तुम तो घोड़े को धोखा दे रहे हो, मुझे भी धोखा दे सकते हो, इसलिए मैं तुमसे हदीस नहीं सुनूंगा। जो घोड़े को धोखा दे सकता है वो मुझे भी धोखा दे सकता है। किसी को बुलाया जाए आओ मैं फलां चीज दूंगा, वो आ जाए आप चीज ना दें, धोखा है या नहीं? शख्सियत का ये ऐब है या नहीं? ऐब है। अब अल्लाह बुलाए आओ कामयाबी की तरफ, बंदा आ जाए, अल्लाह कामयाबी देगा या नहीं? अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। जो हैया अलल फलाह की आवाज सुन के चल पड़े, जो हैया अलल फलाह की दावत पे चल पड़े, वो इस यकीन के साथ चले कि मेरा हर कदम कामयाबी की तरफ चले। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है नमाजी को कामयाबी अता। अगर आज हमारी नमाजें जानदार हो जाएं, सजदों से हमें कुर्बे खुदाबंदी तलाश करने का सलीका आ जाए, तो वो एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को। अगर आज आप सारे हम सारे ये वादा करें कि बाकायदगी से नमाज पढ़ेंगे, तो इससे हजूर खुश होंगे या नाराज होंगे? और शैतान तो राजी किसको करना है? आए फिर आज इरादा करें गुलामी रसूल में नमाज भी। मुझे एक दोस्त कहने लगे मस्जिद में बैठ के तो मैं नियत करता हूँ पढ़ूंगा, पर जब वक्त आता है तो गफलत हो जाती है, सुबह आंखें नहीं खुलती, मैं पढ़ नहीं सकता। कोई वजीफा बताएं कि मैं नमाजी बन जाऊं। तो मैं आपको एक वजीफा बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में आप नमाजी बन जाओ। पर ये वजीफा पढ़ने वाला नहीं, ये वजीफा करने वाला है। जिस दिन आप सुबह सोए रहे, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आंख खुली, सूरज निकल चुका है, सूरज तुलू हो चुका है, फजर रह गई, तो उस दिन आप नाश्ता ना, जोर की नमाज तक भूखे रहे। अब तो किसी ने नहीं इंशाअल्लाह, पीछे तो
بڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ کہتے ہیں. زور تک بھوکا رہنا پڑا ہے تو انشاءاللہ کہنا بھی بھوکے. ہم نمازی بننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوشش کریں تو 2-3 دنوں میں نمازی بن جائیں. بچہ چوری کرے باپ کے شاباش، بچے کا حوصلہ بڑھ جائے. نفس نماز کے لیے نہیں اٹھا، وہ سویا رہا ہے، فجر کی نماز ضائع ہو گئی ہے، ہم اٹھے ہیں، اٹھتے ہی ہم اس سے بڑا خوبصورت ناشتہ کرا دیں تو نفس تو پھول جاتے ہیں. اسے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ جس دن آپ فجر نہ پڑھیں زور تک بھوکے رہے. یہ نہیں کہتا سارا دن بھوکے، صرف زور تک. زور کی نماز پڑھ کے پھر آپ کھانا کھائیں. 2-3 دن یہ معمول اپنائے، نماز پڑھوں گا تو کھانا کھاؤں، نماز نہیں پڑھی تو کھانا نہیں کھانا. اس نفس کو میں کھانے کھلاؤں جو اللہ کا حکم نہیں مانتا. میں اس نفس کی تواضع کروں، اس کی خاطر کروں جو اللہ کے آگے جھکتا ہی نہیں. اگر آپ 2-3 دن نفس کی لگامیں کھینچیں تو چوتھے دن انشاءاللہ اذان فجر کے وقت ہی اٹھائے گا. اٹھو نماز پڑھو، میں نہیں زور تک بھوکا رہے. اور یہ وظیفہ محض ہنسنے کا نہیں، خوش ہونے کا نہیں. اگر ہم عمل کریں تو زندگی بدل سکتے ہیں. پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا. پتھر اور انسان میں فرق ہونا چاہیے. پتھر اپنے آپ کو بدلنے کی قابلیت نہیں رکھتا، سوچ نہیں رکھتا. انسان اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو وہ پتھر کی طرح ہو. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر کوئی گناہوں کی زندگی پہ شاہراہ پہ چل رہا ہے تو آئے آج یوں ٹرن لے اور اپنا رخ پھیر لے گنبد خضرا. جو مزہ حضور کی محبت میں ہے دنیا کی کسی چیز میں، جو مزہ حضور کے پیار میں ہے وہ دنیا کی کسی شے میں. اللہ تعالی حضور کی محبت عطا فرمائے اور امام الانبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اگر آدمی غور کرے تو ایک بات بھی کافی ہے، اور غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اصل نتیجہ تو آپ کے غور کرنے کا ہے. اگر آپ غور کریں تو ایک بات کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ غور نہ کریں، روایتی تقریر سمجھ کے سن لیں تو میرا بیان کرنا بھی ضائع، آپ کا بیٹھنا بھی ضائع. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی صلاحیتیں بخشے اور عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے جانا کر دے. وما علینا الا